Let us discuss one of the enigmatic and interesting IR theory plus its application in today's lecture. Constructivism, as the name indicates, it has to do something with the construction. When we construct, we have structures, and that's why constructivism is related to structuralism. Construct and structure. तो कंस्ट्रक्टिविज्म में और स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है. मतलब हम कहते हैं ये कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम चीजों को बना रहे हैं. स्ट्रक्चर ये है कि एक चीज बनी हुई है और उसका एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म. लेकिन ये स्ट्रक्चरलिज्म एग्जैक्टली नहीं है, हालांकि ये it is similar to structuralism. Structuralism is used more in philosophy, in literature, while in IR we use more constructivism. There are some important points about constructivism we have to understand. Number one is, please share the link in WhatsApp groups and SAFE too, please. People are asking for it. Number one is that constructivism is a social theory in international relations. It is a social theory. It is not a political theory. It is not an economic theory. For example, we have many other theories like neoliberalism. So neoliberalism is more economic theory, focuses on economics. Neoliberalism का फोकस किस पे है? इकोनॉमिक्स पे है. रियलिज्म या न्यू रियलिज्म का फोकस किस पे है? पॉलिटिक्स पे है. कंस्ट्रक्टिविज्म का फोकस जो है वो किस पे है? सोसाइटी पे है. So constructivism is a social theory in international relations. This is a very basic point. Not political, not economic. Because it is against materialism. It is against the material dimensions of world politics. मतलब रियलिटी में, रियलिज्म में रियल चीजें है, पावर है, स्टेट है. लिबरलिज्म में, न्यू रियलिज्म में कैपिटल है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो वो मटेरियल चीजें हैं. कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये मटेरियल चीजों के खिलाफ है. तो इस वजह से कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थियरी. एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस इज शेप्ड by ideational factors. Ideational, not material. कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि भाई ये आइडिएशनल फैक्टर्स पे बेस करता है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नॉट ऑन मटेरियल. क्योंकि जिंदगी में दो चीजें हैं, या आइडिया है या मैटर है. ठीक है, म्यूजिक सुनते हैं, खुश होते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता, दिमाग खुश होता है बस. हम खाना खाते हैं, कोई मटेरियल चीज अंदर डालते हैं तो हम खाने से खुश हो जाते हैं. अब गाना सुनना जो है, गाना क्या देता है आपको? कुछ नहीं देता, लेकिन बंदे को खुशी आ जाती है. तो IR की ये जो थियरी है कंस्ट्रक्टिविज्म, दे से दैट इंटरनेशनल रिलेशंस आर शेप्ड बाय आइडिएशनल फैक्टर्स. कि आइडिएशनल फैक्टर्स है, आइडियाज है, मटेरियल नहीं है. और वो आइडियाज कौन कौन से है? टू टाइप्स ऑफ आइडियाज, हिस्टोरिकल एंड सोशल.
socially constructed ideas, historically constructed ideas. کہ آئیڈیاز یا ہسٹری میں بنتے ہیں یا پھر سوشلی سوسائٹیز اس کو بناتی ہے. سو نو سمپل مٹیریل فیکٹرز, نو سمپل مٹیریل فیکٹرز, آئیڈیشنل فیکٹرز. یہ مین جو کنسٹرکٹیوزم کا اپروچ ہے وہ آئیڈیشنل ہے, مٹیریل نہیں ہے. مطلب انڈیا پاکستان, وی ول اپلائی دس تھیوری آن انڈیا اینڈ پاکستان. So our problem with India is not material. It is not based on realism or neoliberalism or liberalism. کہ بھئی ہمارے درمیان کوئی پاور کا گیم ہے. پاور جو ہے that is real. Power is real and economic benefits that is liberal. تو انڈیا پاکستان کا جو جھگڑا ہے یہ نہ پاور کا جھگڑا ہے نہ یہ کسی اکنامکس کا جھگڑا ہے, یہ مٹیریل جھگڑا نہیں ہے. یہ جھگڑا کیا ہے؟ آئیڈیشنل ہے. دس از ہسٹوریکل اینڈ سوشل. ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے, اور انڈیا میں یہ سمجھایا گیا کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اب نیپال بھی ہندو کنٹری ہے, لیکن نیپال کے ساتھ ہمارا کوئی گڑبڑ نہیں ہے, کیونکہ یہ آئیڈیاز ہمارے دماغ میں نہیں بٹھائے گئے. ہماری سوسائٹیز جو ہے اس کو اسی لائنز پہ کنسٹرکٹ نہیں کیا گیا. تو ہماری جو ہسٹری ہے اور یہ جو سوسائٹیز ہیں, دے آر دا ڈٹرمننگ فیکٹرز ان دا بائی لیٹرل ریلیشن شپ آف انڈیا اینڈ Pakistan, not realism or liberalism. Now, the other two important elements in the constructivism, that is identities and interests. Identities and interest. We have our identity being a Pakistani, sometime Muslim Pakistani, and they have their identity as secular Indian. Now Modi is changing the identity of India from secular India to Hindu India. So they are constructing a new identity, new interests. So these things we have to keep in mind while talking about international relations. Now these identities and interests are changeable. This is another claim of constructivism. Identities and interests, societies and history, ideation is a continuous process. So it is changeable. These are not exogenously assumed. These are not exogenously assumed. Exogenously means externally, exogenously کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. اب ریئلزم لبرلزم کی جو دعوی ہے وہ پرماننٹ ہے کہ اسٹیٹ ہمیشہ ہوگا اور یہ ہوگا سارا. کنسٹرکٹیوزم جو ہے یہ کہتا ہے کہ یار دیز آر چینجیبل, یہ چیزیں چینج ہوتے رہتی ہے. آج ہمارا انڈیا کے ساتھ دشمنی ہے, کل دوستی بھی ہو سکتی ہے. فرانس اور جرمنی ایک دوسرے کو مار رہے تھے, ابھی وہ فرینڈز ہیں. تو دیز آر ناٹ ایگزوجینسلی ایزیومڈ. ہم اس کو ایکسٹرنلی ایزیوم نہیں کرتے کہ بھائی ہمیشہ اسی طرح ہوگا, یہ چینج ہو سکتے ہیں. دیٹس وائی دیر آر نو پریڈکشنز. And this is why some international relations theorists, they do not consider it a substantive theory. They just give it a name of approach, not theory. چونکہ یہ آئیڈیشنل ہے, سوسائٹی ہے, ہسٹری ہے, چینجیبل ہے, ایگزوجینس نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری واز آلسو کنسٹرکٹڈ.
because today you cannot apply it. If there are non-Muslims, and today they say that we are not Muslims, we are a separate nation, we want a separate country, will you allow? No. Two nation theory, that is changeable. ابھی سندھ میں جو سندھی میجارٹی وہ کیا ہے ہندو میجارٹی ایریاز ہے جہاں زیادہ ہندو رہتے ہیں، اب وہ یہ کہے کہ جی ہم تو ایک علیحدہ نیشن ہے، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یا انڈیا کے اندر جو ہے وہ پھر مسلمان وہاں 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، 20-25 کروڑ مسلمان کے پاکستان سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی انڈیا میں، تو اب وہاں سے وہ کرے یا سکھ شروع کرے جی ہم تو سکھ ہے، ہم تو علیحدہ قوم ہے. تو یہ کہانی اس وقت چل گئی، ایک نعرہ تھا لگ گیا، لیکن اس کو آپ مسلسل نہیں لگا سکتے اکارڈنگ ٹو کنسٹرکٹیوزم. تو کنسٹرکٹیوزم جو ہے یہ ایک سبسٹانٹیو تھیوری نہیں ہے، سبسٹانٹیو تھیوری نہیں ہے، یہ ایک اپروچ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے کے لیے. اچھا، اس کا جو بانی ہے، فاؤنڈر ہے، وہ کون ہے؟ نیکولاس اونف، ONUF. نیکولاس اونف جو ہے ابھی بھی زندہ ہے، فلوریڈا میں یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا پروفیسر ہے، مختلف یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے امریکہ میں. اونف، اس کو کبھی سنے اس پہ یوٹیوب پہ. 80s 90s کے بعد جو ہے یہ تھیوری آ گئی، یہ کوئی بہت پرانی تھیوری نہیں ہے. نیکولاس اونف جو ہے ONUF، اس نے اس ٹرم کو دنیا کو دے دیا NICHOLAS، اور یہ کہتا ہے کہ بھائی سم نارمز میٹر، سیکیورٹی ڈز ناٹ میٹر on which realism is based, because there are entrepreneurs like international organizations, international law, and epistemic communities who are conducting persuasion, and even the concept of power is constructed. اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو سیکیورٹی ہے، ہمارا جو سیکیورٹی پہ اتنا فوکس ہے ریئلزم میں، تو یہ ایک نارم ہے. نارم جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ابھی پاکستان جو ہے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ حل ہو جائے تو یہ جو پاور پالیٹکس ہے یا یہ جو سیکیورٹی ہے، دس ول بی آٹومیٹیکلی گون. کیونکہ نارمز کون بناتا ہے؟ نارمز کون سی چیز نارمل ہے؟ مطلب پاکستان میں انڈیا کے ساتھ دشمنی جو ہے یہ نارمل ہے. کوئی انڈیا کی تعریف کرتا ہے تو یہ نارمل نہیں ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بنایا گیا ہے، یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. تو یہ نارمز انٹرنیشنل ایریا میں کیسے بنتے ہیں؟ اس کو نام دیتا ہے نارمز انٹرپرینیورز. نارمز کو بنانے والا کون نارمز بناتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ جی نارمل ہے؟ اب لاہور میں، کراچی میں لڑکی جین پہنتی ہے، کالا چشمہ لگاتی ہے، بال کھول کے جاتی ہے، تو وہ نارمل ہے وہاں. لیکن کسی پشتون گاؤں میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو بڑا جو ہے وہ چیز میں بند کر کے، بوری میں اس کو بند کر کے. ابھی یہ کنٹروورسی کہ یہ جو آنکھیں ہے یہ باہر سے نظر آتی ہے تو اس کا کیا کرے، اور جی جو اس کی ایڑی ہے یہ بھی نظر آ رہی ہے تو اس کو کالا جراب پہناؤ. تو یہ جو ہے ہر علاقے کی اپنی اپنی چیزیں نارمل ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہمیں اتنی عجیب لگتی ہے کہ جی ایک لڑکی جینز میں کسی پشتون علاقے میں گاؤں میں آ جاتی ہے تو بڑے لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن وہی لڑکی جو ہے لاہور میں بالکل نارمل چیز ہے. تو یہ نارم جو ہے یہ بنتے رہتے ہیں، اور نارمز کی جو ہے انٹرپرینیورز ہے، مینیجرز ہیں، ان چیزوں کو مینیج کرتی ہے. مطلب ضیاء الحق کے زمانے میں ٹی وی میں جب وہ خبریں پڑھتی تھی دوپٹہ ہوتا تھا اور اس طرح بڑی جو ہے نا اس طریقے سے بیٹھتی تھی. ابھی جو ہے وہ ایک اور چکر آ گیا.
تو ٹی وی جو ہے وہ نارمز کو مینیج کر رہا ہے کہ بھئی کون سی چیز نارم لگتا ہے، کون سی چیز نارم نہیں لگتی. تو ایک جو ہے انٹرنیشنل انٹرپرینیورز ہے، یہ جو ہسٹری اور سوسائٹی بناتی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے، انٹرنیشنل لا ہے. دوسرا جو ہے امپارٹنٹ ٹرمینالوجی کیا ہے یہاں، ایپسٹیمک کمیونٹی. ایپسٹیمک مینز ایپسٹیمالوجی مینز نالج. اب نعیم خان لگا ہوا ہے جی، کبھی ادھر لکھتا ہے کبھی ادھر لکھتا ہے، ہو سکتا ہے 15 سال بعد پاکستانی ذہن چینج ہو جائے. تو کنسٹرکٹیوزم اس کو کیا کہتے ہیں، ایپسٹیمک کمیونٹیز. اب یہ جو مختلف قسم کے پروفیسرز ہیں، فلاسفرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، نام چومسکی ہے، وہ اپنا ایک آئیڈیا دیتا ہے. اس نے ایک پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ پاکستانی لوگ جو ہے یہ ریلیجسلی سپرسٹیشس ہے، یہ توہمات پرست ہے. اس کی ایک معمولی سی بات نے پوری دنیا میں انقلاب لایا اور پاکستان ہل گیا کہ ہم مذہبی طور پر توہم پرست ہیں. تو اس نے کہا کہ جب تک یہ مذہبی توہم پرستی جو ہے، سپرسٹیشس ریلیجن پاکستانی سے نہیں نکلے گا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. نام چومسکی کا یہ ایک سینٹنس ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایپسٹیمک کمیونٹی. ایپسٹیمک کا مطلب ہے نالج والے لوگ. جو نالج والے لوگ ہیں وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، مخالفت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن ضرور اس پہ سوچتا ہے کہ یار اس بات میں کوئی وزن ہے. تو ایپسٹیمک کمیونٹیز کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں پھر چینج ہو جاتی ہے. تو ان کا پاور جو ہے وہ بھی کنسٹرکٹڈ ہے. اب ایسی کنٹریز ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، کینیڈا ہے، دے ڈونٹ وانٹ ا پاور، تو وہاں ایک اور قسم کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، ہمارے ہاں کوئی اور ہے. اچھا، پھر کنسٹرکٹیوسٹ کے دو ٹائپس ہیں. ایک ہے کنونشنل کنسٹرکٹیوسٹ اور ایک ہے کریٹیکل اور ریڈیکل کنسٹرکٹیوسٹ. کنسٹرکٹیوسٹ جو ہے آئی آر میں دو قسم کے ہیں. ایک ہے کنونشنل کنسٹرکٹیوسٹ. واٹ از ریئل؟ سو کنسٹرکٹیوزم تو ریئل کو مانتا ہی نہیں ہے. دیر از نو ریئلٹی، وی جسٹ کنسٹرکٹ اٹ. اب ریئلزم میں اسٹیٹ جو ہے وہ ریئل ہے، پاور ریئل ہے. لبرلزم میں انٹرنیشنل کوآپریشن ریئل ہے، بزنس انٹرنیشنل ٹریڈ ریئل ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ فلوئڈ ہے، چلتا رہتا ہے. یہ اصل میں جو کنسٹرکٹیوزم ہے، دس از کلوزر ٹو کریٹیکل تھیوری اینڈ اٹ از کلوزر ٹو پوسٹ ماڈرنزم، کہ بھائی کوئی ریئلٹی میلٹی ہے ہی نہیں. تو اس میں پھر دو قسم کے ہیں. ایک ہے کنونشنل کنسٹرکٹیوسٹ اینڈ ادر از کریٹیکل ریڈیکل کنسٹرکٹیوسٹ. کریٹیکل ریڈیکل کنسٹرکٹیوسٹ جو ہے یہ نان پازیٹیوسٹ ہے. ان کا فوکس جو ہے وہ ڈسکورس اور لنگوسٹکس پہ ہے. لینگویج پہ ان کا زیادہ زور ہوتا ہے جو کریٹیکل ریڈیکل ہے. اور پھر جو ہے ان کا آئیڈیاز جو ہے وہ کہتے ہیں ہم آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، میٹیریل فورسز ہم شیئر نہیں کرتے. دوسرا یہ کہتے ہیں کنسٹرکٹیوزم کہ ریسرچ از انٹرپریٹیشن ناٹ ایکسپلینیشن. یہ اس کا بہت خطرناک کلیم ہے کنسٹرکٹیوزم کا کہ ریسرچ از انٹرپریٹیشن ناٹ ایکسپلینیشن. کہ جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جی یورپ میں مسلمان ہو گئے تو پاکستان میں لوگ کہتے جی دیکھو یورپ میں مسلمان ہو گئے، ریسرچ جی ہم نے کر دیا. تو یہ بہت بڑی خبر ہے. کوئی اور اپنی چیزیں ڈھونڈتا ہے کہ جی میں کہاں سے خوش ہو جاؤں گا. تو ریسرچ جو ہے وہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے، ایکسپلین نہیں کرتا، اپنی مرضی کی چیزیں نکالتا ہے. اور اس وجہ سے کنسٹرکٹیوسٹ دے آر اسکیپٹکس. اسکیپٹک مینس دے ڈاؤٹ ایوری تھنگ، ہر چیز پہ شک کرتے ہیں.
جب کنسٹرکٹیوزم بڑھ رہا تھا تو اس وقت ایک اور تھیوری جو ہے دیٹ واز پروموٹیڈ اینڈ دیٹ واز نیو ریالزم. نیو ریالزم از بیسیکلی اسٹرکچرل ریالزم. Structural realism. So in the structure structure is not given but that is constructed. اب یہ آپ دیکھیں کہ نیو ریالزم جو ہے اس کا بیس کس پہ ہے؟ اسٹرکچر پہ ہے. نیو ریالزم کیوں آ گیا؟ جب نیو لبرلزم آ گیا. ریالزم جو ہے اس کا فوکس اسٹیٹ پہ ہے. ریالزم کا فوکس کس پہ ہے؟ اسٹیٹ پہ. لیکن جب گلوبلائزیشن آ گیا اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز بڑھ گئے تو نیو لبرلزم بہت ڈومیننٹ ہو گیا. ریئلزم والے پیچھے ہٹ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں کوئی مین پاور نہیں ہے جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کرے. تو انہوں نے ریئلزم کو تھوڑا سا چینج کیا اور اس پہ نیو ریئلزم آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک اسٹرکچر بنتا جا رہا ہے لیکن ہر اسٹیٹ کو اپنے آپ کو اس اسٹرکچر میں فٹ کرنا ہے. نیو لبرلزم نے فوکس کیا مارکیٹ پہ. بھئی مارکیٹ بڑھاؤ، چھوڑو یہ اسٹیٹمنٹ. تو کنسٹرکٹیوزم نیو ریئلزم کی وجہ سے آ گیا دنیا میں. اور انہوں نے دنیا کو یہ کہا کہ یہ جو اسٹرکچر کی آپ بات کر رہے ہیں، اسٹرکچر یہ لکھو، ویری امپورٹنٹ سینٹینس ہے. Structure is not given, but it is constructed. And how two states will cooperate with each other? They have their own identity, they have their own history, they have their own society. That's why they cooperate with each other. It is not because of just trade or just because of international anarchy or structure. So this is an interesting theory. We can apply this on Pakistan-India relations, and we can say that we have strategic culture in Pakistan. Our structure, our national identity that has been constructed against India. That's why bilateral relationship of India and Pakistan that cannot be explained from the realism and liberalism. We need constructivism to understand that how our interests, our identities, our societies, our histories are constructed by different forces. So please read Constructivism in different internet sources. This digital book also has a lot of information. You should have a textbook and read Constructivism from your textbook, and now you will understand that in a better way. All the best. Take care.